बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं बजट या मुल्की और सूबे के हालात की तरफ अपना नुक्ता नज़र पेश करूं, सबसे पहले तो हमारे वो कॉलीग्स जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसमें हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं, ट्रेजरी बेंचेस से भी कुछ हमारे मेंबरान हैं, अपोजिशन से काफ़ी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए और इस मुल्क में और दुनिया में जो ये वबा जिस अंदाज में फैली हुई है, दुआई कर सकते हैं कि उनको अल्लाह तबारक तआला जो है शफा कामला अता फरमाए, और वो लोग जो इस मर्ज से शहीद हुए हैं उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जनरल स्पीकर साहब, शुरू करूंगा इस शेर से। मुझसे खफीफ है मेरे हम सफ़र इसलिए मैं दास्ताने हैद खुल कर कहता हूं हमेशा। हर साल की तरह आज भी बजट पर जो बहस हो रही है, दो नुक्ते और दो अल्फाज शायद ही कभी बजट की स्पीचें हों जिसमें वो दोहराए ना गए हों। अवाम दोस्त बजट, अवाम दुश्मन बजट, गरीबी मिटाओ बजट, गरीबी बढ़ाओ बजट, ये हमेशा होता रहा है। और न जाने गरीबों का कितना फायदा हुआ है, गरीबों का कितना नुकसान होता है, और कौन सा बजट जो आज तक आया है उसमें कितने फीसद अवाम दोस्ती की झलक जो है हमें दिखाई दी हो। मेंबरान दोस्त हो सकता है, वज़रा दोस्त हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी दोस्त हो सकता है, अस्करियत दोस्त हो सकता है, लेकिन अवाम दोस्त आज तक इस मुल्क में बजट ना आया है और ना ही कभी आने के इम्कानात हैं। अब इस मुल्क के इस मौजूदा बजट से अगर देखा जाए, बेनिफिशियरी कौन है? इससे आज के बजट 20 या 21 का जो बजट आ रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? वो जिसको इससे फायदा मिले। क्या गरीब को फायदा मिलेगा? गरीबों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्या अवाम के लिए महंगाई की जो कमर तोड़ने वाले थे, क्या इन्हीं बजटों से अवाम की कमरें चूर चूर नहीं हुई हैं? क्या जिसके लिए बजट बनाया जाता है कि जी सेहत की हम बेहतर सहूलतें लाएंगे, तालीम के बेहतर मौके दिए जाएंगे, अच्छी तालीम, पीने के लिए साफ पानी, ज़राअत का जदीद निज़ाम, बेरोजगारी का खात्मा, मवासलात का अच्छा निज़ाम जिसमें रोड और सड़कें होंगी, अमन अमान, फौरी और सस्ता इंसाफ, ये हम हुकूमतों की जो तरजीहातों में शामिल होती है। और प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़राओं तक ये बात कहते हुए नहीं थकते, लेकिन इंसाफ कहां मिलता है या इंसाफ कहां बिकता है? मिलता नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आज दिन तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। कौड़ियों के भाव जो इंसाफ यहां पे बिका है, और खरीदार भी हम हैं। हमने इस अवाम को मजबूर किया है वो इंसाफ ले नहीं, इंसाफ को खरीदें। और मंडियों में जो जिस तरह इंसाफ बिकता है, शायद ही इस मुल्क के अलावा कहीं बिकता हो। माशी तरक्की, रोजगार के मौके, हमने तो कहा कि जी हम रोजगार देंगे लोगों को। सनतें रोज बरोज बंद होती जाएं। आपकी सबसे बड़ी सनत जिसको स्टील मिल कहा जाता था,
آج اس کے مزدور سراپا احتجاج ہیں، پرائیویٹائز کرائے جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو بے روزگار کرایا جا رہا ہے، اس حلقے کے نمائندے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ جس طرح کہ آپ نے رولنگ دی، ہمارے علی محمد صاحب نے بھی یہاں پہ بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ ڈیسک جو ہیں چیئرز بری ہوتی، نوٹس لیتے، لیکن سنجیدگی کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرنے میں جس دن پیش ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی، جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، لیکن جس وقت تجاویزیں دی جاتی ہیں، جس وقت بحث دی جاتی ہے تو خوردبین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون کہاں پر بیٹھا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تمام اس وقت ممکن ہے جب عوام کے حقیقی نمائندگی کا حق رکھنے والے فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت جو ہے منتخب ہو کے آئیں، جن کو عوام کا درد ہو، جو عوام کی مجبوریوں کا ان کو احساس ہو، جن کو عوام کی مصیبتوں کا احساس ہو۔ بیٹھے بیٹھے صبح ہم اٹھے، رات کو صبح سویرے رزلٹ آ گیا اور جی وہ جیت گیا، ان کو احساس کبھی نہیں ہوگا۔ جو ننگے پاؤں ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پولیٹیکل سٹرگل جنہوں نے کیے، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کی جانیں گنوائی ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ بجٹ کی اہمیت کیا ہے، وہ بجٹ سے کیا لینا چاہیے اور عوام کو کیا ڈیلیور کرنا چاہیے۔ ہوتا ہوگا، لیکن پچھلے 2 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ تجاویزیں تو ہم دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ڈیٹاز بھی لے کے آتے ہیں، لیکن اثر کس کو ہوتا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں۔ لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں، اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکالتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے۔ ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے، جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئیں، لوگوں کا احساس ہے ان میں، وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے، کم سے کم نوٹ تو کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے، ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، چندہ کریں گے۔ ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگوں ان سے نوٹ فرمائیں۔ یہ ایک دوسری بھی روایت رہی ہے، ہر حکومت پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا، پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کیا ہوگا، اس سے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا ہوگا کہ جی یہ بدحال معیشت ہمیں ورثوں میں ملی ہے، خالی خزانہ ہمیں ورثوں میں ملا ہے۔ وہ بھائی اگر اس کو آپ کھینچتے جائیں ورثے میں، یہ تو 1947 تک جا کے پہنچ جائے گی بات۔ ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا۔ پھر تو آپ کہیں گے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے ہمیں پاکستان خالی کھوکھلا کر کے دیا ہوا تھا۔
آپ یہ کہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. کہیں مجھے تو شک ہے جناب اسپیکر، اگلا بجٹ جب آئے گا کہیں ہم اس کو کورونا یا ٹڈی دل کے حوالے تو نہیں کر دیں گے کہ یہ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اس کی ذمہ دار کورونا تھی. یہ والا بجٹ مطلب اگلے سال آ کے یہ بولیں گے جو گیا ہوا بجٹ ہے اس کا ذمہ دار یا تو ٹڈی دل ہے یا کورونا ہے. بجٹ سے پہلے چینی کا بحران تھا، آٹے کا بحران تھا، پیٹرول کا بحران تھا، اشیاء خوردنوش کا بحران تھا، امن امان کا بحران تھا، لوگوں کی گھروں میں جو ہے ان کی حفاظت کا بحران تھا. لیکن اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ روزگار کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ کی طرف جناب اسپیکر میں آؤں گا. شاید مجھ سے قابل یہاں پر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی یا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا ہوا، کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جو دودھ کا جلائے نا وہ لسی بھی پھوک پھوک پر پیتا ہے. منسٹر کی تقریر کا اگر کسی ساتھی کے پاس ہے صفحہ نمبر 15 پر دیکھ لیں، یہ ان کی تقریر ہے. NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی. Is it a misprint اور slip of tongue؟ نہیں، یہ پالیسی ہے اور یہ پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں. میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور منسٹر سے جو اس کی وضاحت چاہوں گا کہ یہ نظر ثانی کس طرح کی جا رہی ہے. کیا وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا، یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی ہے، ان کی اتحادیوں کی پالیسی ہے یا کسی اور کی پالیسی ہے؟ اس کی میں وضاحت چاہوں گا. صوبوں کا جو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں کیونکہ کافی ساتھیوں نے اس پر بات کی ہے، جہاں بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر کافی وضاحت کی تھی. صوبوں میں جو NFC کا جو حصہ ہے جس کو کم کیا گیا ہے، سندھ 2019-20 میں تھا، اس کا فگر میں آپ کو بتاؤں 814.95 ملین، جو اس سال گھٹا کر 742,030 ملین کر دیا گیا ہے. پنجاب کا 1611.364 ملین، اس کو گھٹا کر 1439.116 ملین کرا دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا جو پچھلے سال 533.251 ملین تھا، اس کو 477.519 ملین کر دیا گیا ہے. بلوچستان تو کس کھاتے میں نہیں ہے، ہم تو بس چلے آ رہے ہیں. جو 294,983 تھا اب 265,054 کر دیا گیا ہے. تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے سنائے جو بجٹ سپیچ میں 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب کر دی گئی ہے. بلوچستان والے چیخ رہے ہیں، آج بھی 18 کو بلوچستان حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھا جس میں آپ کی اتحادی بھی ہیں، آپ خود بھی اس حکومت میں ہیں. 30 ارب اس کی جو ہے کٹوتی کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جو پیکیجز دیے گئے ہیں، کشمیر کے لیے 55 ارب،
گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب، خیبر پختونخوا کے لیے 56 ارب، سندھ کے لیے 19 ارب کے پیکج دیے گئے ہیں۔ وہ بلوچستان بیچارے کو ایک چھوٹا سا پیکٹ 10 ارب کا، پیکٹ میں بولوں گا، پیکج نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیکٹ دے دیے گئے 10 ارب کا۔ پی ایس ڈی پی جو لاسٹ ایئر 663 بلین تھی، اب اس کو گھٹا کر 650 بلین کر دیے گئے۔ پورے ملک کی پی ایس ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بھی تعلق اس بلوچستان سے، اور کراچی ٹو کوئٹہ، کوئٹہ ٹو چمن، اس راستے پر آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، اور 813 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، جس میں کراچی سے لے کر چمن تک جو ضلع آتے ہیں، لسبیلا، خضدار، کلات، مستونگ، کوئٹہ، پشین اور چمن، یہ تمام کے تمام اس روڈ پر آتے ہیں، ضلع ہیں یہ۔ اور اس روڈ کو یہ بنایا تھا 1973 میں، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سینٹو، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے تحت۔ اس میں پاکستان، ایران اور ترکی نے، یہی ایک واحد جس کو آپ کہیں کہ ہائی وے جس کو کہا جاتا ہے، ایک روڈ ہے، اور پھر اس کو آر سی ڈی کا نام دیا گیا، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ۔ بلوچستان میں شاید ہی دہشت گردی سے جتنے لوگ ہلاک نہیں ہوئے ہوں، اس روڈ پر روزانہ کے تحت جو ہے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ 4,500 لوگ اس روڈ پر حادثات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلی پی ایس ڈی پی میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے واسطے ہمیں 6 لائن والا موٹر وے نہیں چاہیے، وہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، کیونکہ وہ کشادہ دل آپ کے ہو سکتے ہیں، ہم اتنے بڑے کشادہ روڈوں پر نہیں چل سکتے، ہمیں صرف ڈیول کیریج وے دیا جائے۔ لاسٹ پی ایس ڈی پی میں جو رکھا گیا تھا، اس پی ایس ڈی پی میں اس کو کورونا کھا گیا یا ٹڈی دل کھا گیا۔ یہ اسی طرح بلوچستان کو اپنے ساتھ چلائیں گے۔ یہی ہے بلوچستان کی اہمیت، یہی ہے بلوچستان کی احساس محرومیت کو ختم کرنے کے طریقے۔ اور یہ روڈ آپ کے کوسٹل ہائی وے سے بھی جا کے کنیکٹ ہوتا ہے، آپ کا جو سی پیک کا جو روٹ ہے بیسما سوراب سے، یہ اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، اور یہ روڈ آپ کا رتو ڈیرو ٹو خزار، اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے، اور آگے چل کے جو تفتان کا جو روڈ ہے جس کو تافتان کہا جاتا ہے، بڑی ایک لذیذ روٹی ہوتی ہے کھانے کے لیے، یہ اس تفتان سے بھی روٹ سے جو ہے نوشکی سے آگے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک پی ایس ڈی پی میں جو اسکیم رکھی گئی تو اس کو بھی آپ ڈراپ کرتے ہیں، آپ کی بڑی نوازش، آپ کی مہربانی۔ جناب اسپیکر، میں تھوڑا کورونا کی طرف آؤں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک بھی ابھی تک اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور اس کی جو بیسکس ضرورتیں تھیں، احتیاط، ڈائگنوز، دین ٹریٹمنٹ تو ابھی تک اس کا نکلا نہیں۔ کوئی کہتا ہے سنا مکھی کھا لو، کوئی کہتا ہے کلونجی کھا لو، کوئی کہتا ہے پیاز کھا لو، کوئی کہتا ہے ادرک کھا لو، وہ سب سبزیاں کھا کھا کے ہمارے تو گردے فیل ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں نکل رہا۔ لیکن جب یہ دنیا میں پھیلی تھی، سب سے پہلے چائنا میں، پھر یہ پھیلتی ہوئی ایران اور آپ کی اٹلی تک جا کے پہنچی، جہاں پر کئی ہلاکتیں، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی۔ یہ ایک وارننگ تھی ہمارے لیے، لیکن ہم نے احتیاط نہیں کی۔
SUP जो उस SOPs जो उस वक्त हमें अडॉप्ट करनी थी, आज हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तफ्तान के बॉर्डर को इस तरह खोल दिया, शायद ही किसी अक्लमंद ने कहा होगा कि आने दो इन लोगों को, ये जब आएंगे कोरोना आएगी, जिस तरह अफगान माजरीन आए थे उसके साथ डॉलर आए थे, इसके साथ भी डॉलर आएंगे। जिस तरह दहशतगर्द आए थे तालिबान की शक्ल में, वो आए थे, इसके साथ ये डॉलर भी आएंगे। 9/11 के बाद जो दूसरे की जंग को उठा के हमने अपने उनमें डाल दिया, घरों में फैला दिया, शायद उसके बदले में यहां से कुछ बेच के और वहां से हमें डॉलर मिलेंगे। ये नहीं हुआ। तफ्तान के बॉर्डर को खोलने की इजाजत किसने दी थी, ये जानते हुए भी कि ईरान में जो अमवातें हुई हैं, मैं कतई इस पे नहीं हूं कि वहां पर जो लोग ज्यादती गए थे उनको रोका जाता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर तो इस्तेमाल करनी थी। देखे थे आपने जो उनके कैंप्स थे, जिन कैंपों में उनको रखा गया था, नॉर्मल बंदा भी उन कैंपों में जो है टेंटों में एक दिन तक नहीं रह सकता। अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, अगर इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, अगर इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, मैं आज ये कहता हूं कि जो भी हलाकतें हुई हैं, इनकी FIR उन हुक्मरानों और उन पर कटाई जाए, यही उनके जिम्मेदार हैं। एक रोड पर हादसा होता है, उसकी FIR अगर उस ड्राइवर पर कट सकती है, तो इन हजारों की तादाद में जो यहां पर हलाकतें हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, घर उजड़ गए, इनकी FIR क्यों नहीं कटती इन पर? जहां तक लोकस का मामला है, मेरे ख्याल में यही महीना था डिप्टी स्पीकर साहब, हमने कहा था कि जी ये लोकस आ रहा है, टिड्डी दिल आ रहा है, उसके लिए एहतियात की जाए। वहीं पर जो बात हुई, जरदारी साहब ने भी बात की, कई अराकीन ने इस पर बहस की, लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। वो लास्ट ईयर जो चंद जिलों और सूबों के चंद इजला तक महदूद था, आज पूरे मुल्क में फैल चुका है। बलूचिस्तान के 32 इजला इसकी लपेट में है। कोई भी फसल नहीं छोड़ी। जहां पर गंदम थी, गंदम गई। जहां पे कपास की फसल थी, कपास खत्म हो गई। जहां पर वेजिटेबल्स फसलात थी, उनको तबाह कर दिया। यहां तक कि हमारे जो ऑर्चर्ड हैं, सेब, पीचेस, आपके चेरीज, उन फसलों को जो इन्होंने तबाह कर लिया। तो इसकी हमारे पास जब पूछे थे कि जी हमारे पास स्प्रे करने के लिए जो एरोप्लेन नहीं है, तो बंदे, एक वजीर आला के लिए आप एरोप्लेन ले सकते हैं, आप F-16 ले सकते हैं, एक स्प्रे का जहाज नहीं ले सकते। तो इसमें मैं आपकी अक्ल की तारीफ करूं या जो मैं सोच रहा हूं, अपनी सोच और हिमाकत पर जो है आंसू बहाऊं। और आज भी इस पर आगे, और इस मालूम होगा यहां पर एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, ये खत्म इस तरह नहीं होता। इस साल वो मरेगा, लेकिन वो अपने अंडे छोड़ के जाएगा और वो ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर। और खुदा ना खासा अब भी इसका तदारुक नहीं किया तो इसकी तादाद आज अगर लाखों में है, अगले साल इनकी करोड़ों में होगी। आज ये करोड़ों में है तो अगले साल इनकी तादाद जो अरबों में होगी। फिर ना आप बचा सकेंगे, ना आपके अरब दोस्त इसको बचा सकेंगे। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। जहां डिप्टी स्पीकर साहब पॉलिटिकल पार्टियों, इलाकों
ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، وہ معاہدات دو طرفہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو۔ بلوچستان روز اول سے ان معاہدات کا مارا ہوا ہے۔ پہلا معاہدہ خان آف کلات کے ساتھ کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے، اس کو وائلیٹ کس طرح کیا گیا، پچھلی بجٹ سیشن میں نے اس کا ذکر کیا۔ ان ناانصافیوں کے خلاف جب اس کے بھائی آغا عبد الکریم، آج ان کی بہو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے بغاوت کی تو اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ واپس آئے تو 10 سال کی اس کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جی نواب نوروز خان کے ساتھ، وہ بھی دل برداشتہ ہو کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، بلوچستان کے نواب و سردار میر معتبروں کو بیچ کر ان کی طرف کہ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ انکار کرتے ہیں، پھر ان کو قرآن کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ ہم پر اگر یقین نہیں ہے، قرآن پاک پر تو آپ کا یقین ہے۔ وہ اس قرآن پاک کے نام پر آ جاتے ہیں اور اس معاہدے کی پائیداش میں ان کو عمر قید، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھتیجوں کو اس کے سامنے سزائے موت دی جاتی ہے۔ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ، جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس سامنے آتا ہے تو اس پر بلوچستان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ نواب بگٹی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت مشاہد حسین سے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو جا کے نواب صاحب کے ساتھ مذاکرات کے ان کی بات سنتی ہے، نہ کہ صرف ان کی بات سنتی ہے بلکہ دوسرے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت اور مشاہد حسین جاتے ہیں وہاں سے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسلام آباد آئیں، اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے تمام جو مسئلے ہیں وہ سنے جائیں گے اور ان کو حل کیا جائے گا۔ وہ ضعیف شخص سوئی سے ڈیرہ بگٹی آتا ہے گاڑی میں کہ سرکار کا جہاز آئے گا، لیکن وہ ہوائی جہاز بھی ٹڈی دل کے اسپرے والے جہاز کی طرح بالکل غائب ہو جاتا ہے، فنی خرابی ہو جاتی ہے جی جہاز میں۔ وہ مایوس ہو کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی نہیں بخشا جاتا، اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ یہ تمام حالات اور ان تمام تاریخ کے باوجود بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا، مجھ سے کندھے سے کندھا ملا کر کہا کہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ غلط ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں میں ان کو کٹہرے میں لاؤں گا۔ ہم خوش ہوئے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی آئے میرے پاس، انہوں نے بھی یہ کہا۔ اتنی بڑی قوتیں، اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں جب ہمارے ساتھ آئیں تو وارے کے نیا رہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، ہم نہیں گئے بنی گالا، میں وضاحت کرتا ہوں، ہم نہیں بنی گالا گئے، وہ کوئٹہ ہے۔ یہ دو معاہدات ہیں صاحب۔ ایک 8 اگست 2018 کو، اس میں دستخط ہیں شاہ محمود، اس وقت وائس چیئرمین تھے، پتہ نہیں وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، جہانگیر ترین صاحب، اب میں ان کو ڈھونڈوں، صدر یار محمد رند جو اس وقت پی ٹی آئی کے بلوچستان کے پریزیڈنٹ تھے۔ ان میں جو ایشوز ہم نے ریز کیے، جن پر من و ان انہوں نے اتفاق کیا، the issue of the missing person should be resolved with firm commitment and future occurrence should be avoided
national action plan should be implemented in its letter and spirit. कोई गलत मुतालबा हमने किया? मैं तमाम उनकी तफसीलें में नहीं, ये आपकी कॉपी दे देता हूं. और उसके बाद जो मुआहदा होता है सदारती इलेक्शन में, उसमें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से हेल्थ सेक्टर, वाटर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्वादर का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर, फेडरल पीएसडीपी, कोई एक शख्स यहां पर हाथ उठाकर ये कहे कि इन नुकात में एक भी नुक्ता गैर आईनी है, गैर कानूनी है, या इस पर कानून अगर गैर आईनी है तो इसके मुरतकब सिर्फ जुर्मदार हम नहीं हैं. हमने तो मुतालबा किया, अगर इसके जुर्म में हमें सजाए मौत दी जाती है तो इस पर दस्तखत करने वालों को भी हमारे साथ सजाए मौत दी जाए. इसमें आपके मौजूदा सदर भी हैं. क्यों अमल दरामद नहीं होता? क्यों आज दिन तक इस पर अमल दरामद नहीं होता? ये वो माइंड सेट है जो 1947 से चला आ रहा है. ये वो माइंड सेट है जिसने बलूचिस्तान को और छोटे सूबों को जो है इस मुल्क की कॉलोनी समझा हुआ है. हम कॉलोनी नहीं है. अगर हमें इस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है, अगर इस मुल्क के हम बाशिंदे हैं जो ट्रीट अस लाइक अ सिटीजन, नॉट लाइक अ ब्लडी सिविलियन. अब भी दोस्त आए मेरे पास कि जी हमें टाइम दें. 2 साल हमने इंतजार किया. मैं तो 2 साल भी इंतजार कर सकता हूं, आप लोग 5 साल भी इंतजार कर सकते हैं. 2 दिन का वाकया है. एक लड़की जिसका भाई 4 साल से गायब है, एहतजाज करते करते इतनी थक गई कि 2 दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली. किस पे काटू इसकी एफआईआर? अपने आप पर कि मैंने उसको कहा कि इंतजार करो. मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदगान पर उसकी एफआईआर कटवाऊं कि उनको मैंने कहा कि इंतजार करो तुम्हारा भाई आएगा? या उन लोगों ने जिन्होंने मुझको यह आसरा दिया कि उन सब के भाई, उन सब के बेटे, उन सब की वालिदे जो है वापस आएंगे, उन पर एफआईआर काटो? या हिज़्ब रिवायत, मट्टी पादू, इन सब पर? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का मसला सियासी है और हमने हर वक्त कोशिश की इस मसले को सियासी तौर पर सुलझाने के लिए. और ये जो नुकात हमने दिए थे, मैं ये नहीं कहता इससे तमाम का तमाम बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा. ये हमने आपको एक राह दिखाई थी कि फॉर गॉड सेक बलूचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इस पर अमल दरामद करें. और जून 2019 को मैं शुक्रगुजार हूं अली मोहम्मद साहब का कि उन्होंने एक मोशन यहां पे मूव किया, एक कमेटी बनाई गई. और मेरी ये तजवीज़ थी, हमारी तजवीज़ पर उन्होंने एक कमेटी बनाई कि उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नुमाइंदगी होगी. वो जाएं विजिट करें बलूचिस्तान का, जाएं देखें कि कौन है इसके जिम्मेदार. बलूचिस्तान में जो शोरश चल रही है उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वहां की अवाम है, स्टैब्लिशमेंट है, वहां की सूबाई हुकूमतें हैं या थी, मरकजी हुकूमत है, कौन है? आज तक मुझे बताएं उस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ? अगर हुआ भी तो उसकी एक मीटिंग भी बुलाई गई. उस मीटिंग में क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए? नहीं किए गए, क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है आपके.
اب ہماری اور آپ کی اس پرائرٹی میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہی رہے گی. وہ جاتے وہاں پر مسنگ پرسنس کے کیمپ کا دورہ کرتے، گوادر کا دورہ کرتے. وہ سی پیک جس کے نام پر جو ہے لوگوں کے منہ سے جو ہے رات ٹپکتی تھی، اس سی پیک سے بلوچستان میں کتنی ترقی ہوئی اس کو بھی جا کے دیکھتے. کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ $56 بلین جو باہر سے لائے گئے، اس سے بلوچستان کو کیا ملا، جس کے بدولت سی پیک کو جو ہے 4 چاند لگا دیے گئے تھے گوادر. اس کے لیے بھی آج بجٹ میں جو ایلوکیشن رکھی گئی ہے جنرل اسپیکر صاحب، ہمیشہ ہم نے کہا کہ جی گوادر کے جو ماہی گیر ہیں، آپ کا جو روڈ میرین ڈرائیو جو بنایا ہوا ہے، ماہی گیر جو وہاں پر اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں، وہ ہائی ٹائیڈ جو آتے ہیں ان کی کشتیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. مہربانی کر کے یہاں پر آپ بریک واٹر بنائیں. اس سال بجٹ میں اس کے لیے رکھی گئی رقم 1087.914 ملین، لیکن ایلوکیشن کیا ہے 200 ملین. یہ سیریسنس ہے. آئی ڈی پی کیمپس کا معائنہ کرتے کہ لوگ جو اپنے علاقوں سے بے دخل کیے گئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے کون ہے ان کے ذمہ دار. ماہی گیروں کا مسئلہ ہے، ان سے جا کے بات چیت کرتے. ہمیں پر تو ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ ہم مین سٹریم پولیٹکس میں نہیں آ رہے، ہم صرف صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ملائے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں، نہیں گلا کر رہا ہوں. اسپیکر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا. ڈپٹی اسپیکر شپ کی ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے. پرائم منسٹر کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیے. پریزیڈنٹ کے ووٹ کی ضرورت تھی، ہم نے دیا. لاسٹ بجٹ میں آپ لوگوں کو ووٹ کی ضرورت سے اپوزیشن ہم سے چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ادھر کیوں ووٹ دے، ہم نے دیے. آپ نے کیا دیا؟ اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 10 ارب دیے گئے ہیں. ٹریجری اپوزیشن نے تو لگائے ہم پر الزامات، ٹریجری بینچز کی طرف سے الزام لگائے کہ جی 10 ارب میں بک گئے. ہاں لیے ہیں ہم نے 10 ارب، 10 نہیں 10 خرب ہم نے لیے ہیں. کس کے لیے لیے ہیں؟ ان کے لیے جن کو پینے کا پانی نہیں ہے ان کے لیے لیے. ان کے لیے لیے جن کو ہاسپٹل میں جو ہے ایک ایسپرین کی گولی نہیں ملتی ان کے لیے لیے. ان کے لیے لیے جن کو گھر سے شہر تک جو ہے سڑکیں نہیں ان کے لیے لیے. اگر حساب کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں. خدا کی قسم لے کر کہتا ہوں، آپ لوگوں کا ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوچستان کا جو قرضدار ہوگا. بلوچستان آپ کا قرضدار نہیں ہوگا. 1952 سے جو آپ ہماری گیس لے جا رہے ہیں، آج دن تک وہ گیس کہاں تک پہنچی ہے؟ ملک کے دوسرے حصوں میں اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سڑکیں بند کی جاتی ہیں. ہمارے گھر کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے، ہمیں اس کو سونگھنے تک کی اجازت نہیں. کہ بیٹھے ہوئے بلوچستان کے مانو کہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی گیس ہے؟ سوائے چند ایک ڈسٹرکوں کے ابھی تک ہمیں وہ گیس تک نہیں ملی. رائلٹی تو چھوڑیں، اس کی جی ڈی ایس گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کہاں جاتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. بلوچستان کا مسئلہ سمجھنے کی ہم آپ کو کوشش کرا رہے ہیں کہ جی سمجھیں اس کو. وہ نواب اکبر خان بگٹی کا ایک واقعہ ہے. کہتا ہے میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت ہوتی ہے بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. کہتے جب بالکل ختم ہو گئی تو ایک معزز کہتا ہے دوست تھے، اس نے کہا نواب صاحب جی یہ بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. تو میرے خیال میں ہم جتنا بھی بولیں گے پھر بھی آپ لوگ بولیں گے بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. پچھلے میں باقی بات نہیں کر، پچھلے 20 سال کی اسمبلیوں میں کسی بھی ایک ممبر نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اس پر توجہ دیں. کسی نے کبھی اتنا تک کہا ہو
کہ جی یہ جو مجھے میری طرف 2 سالوں میں کم سے کم میری طرف اشارہ کر کے بولتے کہ یہ پاگل جو بکواس کر رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کیا. کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. ہے نہیں کشمیر کمیٹی آپ کے پاس؟ کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناؤ. کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے؟ بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں, فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنے دیتی ہیں. یہاں پر زیر بحث آتا ہے آٹا, زیر بحث آتا ہے یہاں پر ٹماٹر, زیر بحث آتا ہے یہاں پر چینی زیر بحث آتی ہے, لیکن میرے بلوچ کا خون زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ کیوں وہ اس کا رنگ ٹماٹر سے بھی زیادہ خراب ہے؟ اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے؟ نہیں, کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں, اس کو آپ نے کالونی سمجھا ہے. اور جب کالونی ہوتی ہیں, جب غلام ہوتی ہیں, یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے. اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں, بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا. آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا. اسپیکر صاحب تو نہیں ہیں یہاں پر, ان سے میرا ایک گلہ ہے. یہاں پر افغانستان پیس کانفرنس بلائی گئی تھی, میں اگر غلط نہیں ہوں. بلوچستان پیس کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں IMF یا ورلڈ بینک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں بلاتے آپ؟ بلائیں, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اگر افغانستان کے لیے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلوچستان کے لیے کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہاں, یا تو یہ کہہ دیں آپ, پھر ہم آپ سے گلہ نہیں کریں گے کہ نو گو ایریا ہے بلوچستان, یا ممنوع علاقہ ہے. اگر ممنوع نہیں کہہ سکتے اس کو مفتوحہ کہہ دیں, مفتوحہ کہہ دیں. اگر مفتوحہ نہیں کہہ سکتے مقبوضہ کہہ دیں. پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں بالکل جائز ہوتی ہیں. پھر کوئی بلوچستان کا کوئی بیوقوفی ہوگا جو پھر آپ سے گلہ کرے گا. ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیٹیوشن میں آپ ترامیم تو کر سکتے ہیں, ان میں سے ایک نام دے دیں, مفتوحہ بلوچستان یا مقبوضہ بلوچستان. پھر آپ جو کچھ کہیں, یہ قرآنی آیات گواہ, ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کریں گے. ہم اپنی لاشیں بھی دفنائیں گے خاموشی سے. ہم اپنے ان مسنگ پرسن کے لواحقین کو بولیں گے اب رونا بس کر دو, یہ خدا کی طرف سے تم پر قہر آیا ہے, اس کو سہتے رہو. اس زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. جی میں اس کورونا کے دوران گاؤں میں تھا تو بیکاری تھی, کوئی کام نہیں تھا, تو وہاں پہ سب بچوں کو جمع کر کے, اسکول کی چھٹیاں تھی تو ٹیچروں کو جمع کر کے گھر میں نے ان کو پڑھائی شروع کی. مجھے میسیجز آئے لوگوں کے کہ خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ. جب یہ پڑھیں گے کچھ عقل آ جائے گی, کچھ سمجھیں گے, یہ حق اور ناحق میں فرق کرنا سیکھیں گے, یہ انصاف اور ناانصافی میں فرق کریں گے. جب ان کو یہ سمجھ آ گئی تو ان کو کوئی گاڑی والا آ کے اٹھا کے لے جائے گا. خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو مت پڑھاؤ. اور جب پڑھائی کی بات کرتے ہیں ہم, بلوچستان کے اکثر اضلاع میں آن لائن میرے خیال میں کلاسز ہو رہی ہیں پورے ملک میں, لیکن بلوچستان میں آن لائن نہیں ہو رہی, کیونکہ انٹرنیٹ پچھلے 8 سال سے جو ہے بلوچستان میں بند کر دیا گیا ہے. نو 3G اور 4G سروسز اویلیبل ان بلوچستان. وہ کہتے ہیں جی آن لائن. میں نے بولا بھائی ہمیں کوئی لائن میں کھڑا ہونے نہیں دیتا, آپ ہم آن لائن کی بات کر رہے ہو.
वाकया जो हुए दिन दहाड़े लोग मुसल्ला होकर घरों में घुसते हैं। एक वाकया जिसका जिक्र मैंने पहले किया, दो दिन पहले, बस डॉक्टर साहब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर छोड़े, हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं मैं। वो घरों में घुसते हैं। अमन अमान का ये हाल है कि लोग घरों में बैठ नहीं सकते। ये हमारी रवायतें नहीं है कि खवातीन पर गोली चलाए, बच्चों पर गोली चलाए। 2 दिन पहले तुम में एक घर में घुसकर औरत का गला काट दिया गया, उसकी कानों से जो बालियां छीन गई। ये डकैती का वाकया हो सकता है, लेकिन इट कम्स इनटू लॉ एंड ऑर्डर। और क्यों? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का एजेंडा आप गाड़ी में लगे। मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे साथ आए, कोई एक, आप पाकिस्तान का एजेंडा गाड़ी पे लगाएं, चाहे जो बारूद है गाड़ी में, चाहे जो कुछ है आप लाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के वफादार हैं। झंडा लगाने से कोई वफादार नहीं होता। वो वफादार उस वक्त होगा जब उसको आप एहसास दिलाएं कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इस मुल्क के नफा नुकसान में बराबर के शरीक हैं। और वो लोगों को परमिट दिया गया कि लोगों को मारें भी, लोगों को उठा के भी ले जाएं। डेथ स्क्वाड मशहूर है वहां पर, जिसकी हर जिले में जो है उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक लश्कर बनाया गया था मेरे ख्याल में वजीरिस्तान में, कहां पे, आजकल ये आज का नहीं, ये पहले भी था, छोटा उसको ब्रेक दे दिया गया था। वो टीवी में कहते हैं ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो छोटा सा ब्रेक दे दिया था, अब वो फिर जो उनको एक्टिव कर दिया गया है। बहरहाल इसमें यही कहूंगा, जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा, शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जबान भी। बड़ा शुक्र, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ऐवान में रहेंगे।